आवाज बुलंद पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी अभी जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, वाज़ेह तौर पर रब ताला फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सारे मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह की रस्सी को थामना क्या है? अल्लाह की रस्सी को थामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर अमल करना है। और मुसलमान जो है एक जिस्म की तरह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन एक जिस्म की तरह है। फरमाया आंख होती है ना, आंख में अगर कचरा ज्यादा है तो हमारा सारा जिस्म उससे मुतासिर होता है। हाथ होता है, हाथ की कोई उंगली में हमको दर्द होता है, नाखून के अंदर दर्द होता है, सारा जिस्म उससे मुतासिर होता है। पाँव के नाखून के अंदर दर्द हो जाए, सारा जिस्म मुतासिर होगा। पेट के अंदर दर्द है, सारा जिस्म मुतासिर होगा। यानी जिस्म के कोई हिस्से पे कुछ हो जाए तो सारा जिस्म हमारा क्या होता है? मुतासिर हो जाता है। सारी हम तकलीफ के अंदर आ जाते हैं, सारे तकलीफों के अंदर हम आ जाते हैं, माने सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो मुसलमान भी एक जिस्म की तरह है। कैसे है? एक जिस्म की तरह है। मुसलमान एक जिस्म की तरह है। आज फी जमाना देखने में आ रहा है कि आज क्या हो रहा है, बिलखुसूस हमारी ओल्ड सिटी के अंदर खत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है। आज क्या हो रहा है? खत्लो गारतगिरी के मामलात हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक इंसान को मानना, मुसलमान नहीं फरमाया बल्कि सरकार ने क्या फरमाया? एक इंसान को मानना इंसानियत को मारना है। एक इंसान को मारना इंसानियत को मारना है। अगर कोई किसी को मार देता है तो उसने इंसानियत को मार दिया। आज दुनिया के अंदर हम मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और आखिरत की फिक्र खत्म हो गई। हमको भी एक दिन कब्र में जाना है। आप किसी को कब्र में पहुंचाने, आप समझ रहे हैं कि आप बचने वाले हैं? आप नहीं बचने वाले हैं। आपको भी मौत तारी होगी, आपको भी कब्र में डाला जाएगा। और जो किसी के साथ नाहक कत्ल करता है किसी का, तब उसके बाद में उसके लिए सजा क्या है? उसको जिंदा करते जाएंगे, मारते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? जिंदा करते जाएंगे और मारते जाएंगे। हजरत ईसा आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह बनाया था। और आपकी वालिदा माजिदा हजरत मरियम, आपका इंतकाल हो गया था। एक मर्तबा हजरत मरियम की मजार पे हजरत ईसा जाते हैं। हजरत ईसा हजरत मरियम की मजार के ऊपर तशरीफ ले गए। अब जब तशरीफ ले गए तो वहां पर क्या कर रहे हैं? हजरत मरियम से, अल्लाह के नबी थे, बात भी कर सकते थे, तो हजरत मरियम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बोले अम्मी जान आपकी बड़ी याद आती है और अल्लाह ने मुझे रूहुल्लाह बनाया है। अल्लाह ने मुझे रूहुल्लाह बनाया, मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं। अम्मी जान मैं चाहता हूं कि आप फिर से जिंदा हो जाएं, मैं आपको जिंदा कर दूंगा। हजरत मरियम फरमाती हैं कि बेटे उसके बाद फिर क्या होगा? क्या फिर मुझे मरना पड़ेगा? तो हजरत ईसा फरमाते हैं हाँ फिर अम्मी एक वक्त आएगा आपको मरना पड़ेगा। हजरत मरियम फरमाती हैं बेटे नहीं नहीं, मैं एक बार मर गई, अब फिर मुझे जिंदा नहीं करना, फिर मैं मौत की तकलीफ नहीं सह सकती। अल्लाह अकबर। कौन है हजरत मरियम? कौन है? हजरत ईसा की वालिदा माजिदा, नबी की वालिदा है। वो फरमाती है कि मैं मौत की तकलीफ फिर से सह नहीं सकती। ए कत्लो गारतगिरी मचाने वालों सुनो, तुम्हारे क्या साथ क्या शुरू होगा? जब तुम मर जाएंगे ना, तुम्हें मारा जाएगा, जिंदा किया जाएगा, मारा जाएगा, जिंदा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। क़यामत तक ये तसलसल जारी रहेगा। कत्ल कर देते हो, मालूम है तुम जिसका कत्ल करते हो ना, वो किसी का बाप था, वो किसी का बेटा था, वो किसी का भाई था, वो किसी का शौहर था, वो किसी का रिश्तेदार था, वो किसी का दोस्त था। और बात तो ऐसे भी होते हैं कि जो खिदमत किया करते हैं, क्या करते हैं? खिदमत करते हैं, उनका खिदमत का जज्बा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कई घर चलाते हैं, अपने माल में से पैसे निकाल के रात की तारीकी के अंदर जाके वो लोगों के पास अनाज पहुंचाते हैं। तुमने एक को नहीं, इंसानियत को मारा है। तुमने एक को तकलीफ नहीं पहुंचाई, सारों को तकलीफ पहुंचाई। मेरे पास एक खातून आती है, बेख्तियार होती है,
ایک 3-4 دن پہلے میرے پاس آئی, ان کے داماد کا قتل کر دیا گیا, اور داماد کے سلسلے میں کچھ مال کے واسطے, کچھ پیسے کے لیے ان کا قتل کر دیا. اب وہ آ رہی ہیں تو اچھی آسودہ زندگی کی مالک تھی بیٹی, اور داماد کے کیفیات سنا رہے تھے کہ ہمارا داماد کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنا ہی گھر نہیں بلکہ 5 گھر اور چلاتا تھا, 5 گھر چلاتا تھا. اور بوڑھی ان کی ماں ضعیف ماں ہے, ضعیف باپ ہے, وہ ماں باپ کا سہارا بھی وہی بیٹا تھا, ماں باپ کا سہارا بھی وہی بیٹا تھا. ماں باپ کے لیے بھی نعمت عظمیٰ بنا ہوا تھا, لوگوں کے لیے بھی نعمت عظمیٰ بنا ہوا تھا, سب کی خدمت کیا کرتا تھا, سب کے لیے کھانے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا, بے انتہا ہمدرد تھا. وہ مسجد کے اندر جب کبھی کام ہوتا تو اپنی پوری توانائی خود محنت بھی کرتا مسجد کے اندر جا کر, اور پھر کیا کرتا, جو کوئی وہاں پر کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنے جیب سے لگاتا. بے انتہا شریف تھا. چند پیسوں کے معاملات میں, چند کمیشنوں کے معاملات میں وہ بھی دینے کے لیے غالباً وہ تیار تھا. یہ تو بتا رہے تھے سارے معاملات صرف مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر اسی کے گھر کے اندر آ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیا تم بچو گے؟ کیا تم بچو گے؟ نہیں بچو گے. تمہارے ساتھ سخت نوٹس لی جائے. تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں کورٹ کے اندر جائیں گے, وہاں پر جھوٹی گواہی دیں گے اور بچ جائیں گے, میں بچ گیا. نہیں, اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب ہم اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں تو ہماری پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اللہ کی پکڑ سمجھتے ہو, سارا جسم سلامت رہتا ہے. ایک رگ کو اللہ نے دبا دیا, انسان غلاظت کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ایک رگ دب گئی, آنکھوں کی روشنی چلے گئی. ایک رگ دب گئی, کانوں کی سماعت چلے گئی. ایک رگ جب دب گئی, زبان سے بولنے کا طریق بھول گئے. ایک رگ دب گئی, اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی. ایک رگ دب گئی, کہاں پر آپ سے پیشاب نکل جاتا ہے, فضلہ نکل جاتا ہے, معلوم بھی نہیں ہوتا. اللہ آپ سے اگر بدلہ لینے پہ آ جائے نا, صرف ایک رگ کو دبا دے گا, سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. مسلمانوں اپنے آپ کو سنوارو. آج شکنجے کسے جا رہے ہیں, آج تم تھوڑے پیسے, ارے کس کے پیسے کس کے ساتھ ہیں. عثمان علی پاشا موجود تھے, بڑے بڑے ہیرے ان کے جوتیوں کے اوپر لگے رہتے تھے. کیا آج وہ ہیں, ان کے ہیرے موجود ہیں؟ کیا آج ان کی سلطنت باقی ہے؟ سب مٹا دی گئی, سب مٹا دی گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ اکبر, غور کیجئے گا, آج وہ زمین کے پیون بنے ہوئے ہیں. کون سے پیسے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کون سے پیسے کے لیے؟ کون سا پیسہ تمہارا ہے؟ یہ جسم پہ جو کپڑے ہیں نا, یہ بھی تمہارے نہیں ہیں. یہ جسم پہ جو کپڑے, یہ بھی نہیں ہے. انتقال ہوگا, غسال اتار لے گا کپڑے, ایک سفید لحاف کے اندر لپٹ کر خبر میں ٹھوس دیا جائے گا. اور تم سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ ہے. نہیں, اپنے آپ کو سنوارو, اپنے آپ کو سنوارو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ آ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام کا طریق کیا تھا؟ آج ہم کدھر جا رہے ہیں, کس گمراہی کے اندر ڈوب رہے ہیں؟ غور کیجئے گا, کس گمراہی؟ پیسے پیسے پیسے. کیا پیسے ہمارے کام میں آنے والے, خبر میں آنے والے؟ دنیاوی اعتبار سے عیش و عشرت کے معاملات کریں گے. بذا اوقات تو ایسا ہوتا ہے, پیسہ ہی آپ کے لیے جان کا خطرہ بن جاتا ہے, پیسہ ہی آپ کے لیے بربادی کا سامان بن جاتا ہے. ایک والدین میرے پاس آئے, حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت, نام نہیں لیتا, میرے سے جو ہے رات میں ملے, میرے 12 بجے کے بعد میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے, دن میں آئیں تو معلوم ہو جائے گا. رات کی تاریکی کے اندر میرے پاس آئے, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات. والدہ والد دونوں بھی آئے, آ کے اپنے بچوں کے بارے میں سنا رہے ہیں. حیدرآباد کی مینایا شخصیتوں میں ان کا نام موجود ہے. بولے اللہ نے خوب دولت عطا فرمائی, سارے معاملات, مگر ہمارے بچے آج ہمارے نہیں ہیں. ہمارے بچے ذوقوں میں مبتلا ہو گئے, شوقوں میں مبتلا ہو گئے, شراب نوشی بھی کرتے ہیں, کئی قسم کے نشے کرتے ہیں. اور والدہ ماجدہ ہاتھ بتا رہی ہیں کہ کل بچے نے راڈ گرم کر کے ہاتھ کو لگا دیا, پوری کھال نکل گئی. بابا کے سر کے اوپر چرپٹا پڑا ہے, بولے بڑے بیٹے نے مارا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زنا کی لعنتوں میں مبتلا ہوئے. کیا تمہارا پیسہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا؟ اصل دولت تو اولاد ہے نا, انسان کی اصل دولت اولاد ہوتی ہے. آدمی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اب اولادیں تو تھی مگر اولادیں گناہوں کے اندر ڈوب گئی. کیا تمہارا پیسہ کام میں آیا؟
پھر تو وہی موزن صاحب کی اولاد اچھی نکلی. قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے, تلاوت کیا کرتے تھے. الحمدللہ وہ جب آخری وقت آیا موزن صاحب کا تو اولادیں رو رہی تھی اور قرآن سنا کے ان کو ودا کر رہی تھی. کیسی موت ہے. اور یہاں پر جب لاش آ کے پڑ گئی تو چند دن کے بعد میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. لاش پڑ گئی تو پیسے کے واسطے لاش کو لات مار دیا بیٹا. بولے تو مر گیا مگر جو ہے میرا صحیح انتظام نہیں کیا, بول کے لاتیں مارنے لگا باپ کو. کیا تمہارا پیسہ تمہارے کام میں آیا؟ بتاؤ. پیسے کی نعرے لگاتے ہو, پیسے کی محبتوں کی باتیں کرتے ہو, کیا تمہارا پیسہ تمہارے ساتھ آیا؟ اور وہ غریب مؤذن جو آدھی روٹی کھا کے اپنے بچوں کو پالا کرتا تھا, جب وہ جا رہا ہے تو بے انتہا اس کی اولادیں اس کو قرآن پڑھ کے ودا کر رہی ہیں, محبتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بچے کی کیفیت یہ تھی کہ جنازے میں رشتہ دار زبردستی پکڑ کے لے کے آئے. بولے چلو بھائی جنازے میں تو چلو, تو غلط بات ہو جاتی, فلاں ہو جاتی. تو جنازے کے اندر ہے عالم نشے میں, مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھ سکا, قبرستان میں مٹی نہیں دیکھا, دور ٹھہرا ہوا ہے فون لے کے, اور یہ بول رہا ہے کہ میں اب بھی آ رہا ہوں, 10 منٹ میں ہو گیا, ان کو ڈال ڈالے اب بھی آ رہا ہوں. صحیح ہے کیا تمہارا پیسہ تمہارے کام میں آیا؟ بڑی کاوشوں سے, بڑی عیاریوں سے پیسہ کمایا تھا, کہاں گیا پیسہ؟ کون سے پیسے کی تم کو سکون ملا؟ نہیں. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کے نیچے آ جاؤ, آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو ہے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, جمع ہو جاؤ, رسی تھام لو اللہ کی. یہ چیز کام میں آنے والی ہے. اپنے بچوں کو قرآن سے محبت دلائیں, نماز سے محبت دلائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نوالہ ان کو کھلائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت منتقل کریں ان کے سینوں میں. پھر کامیاب و کامران رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فضل کے فیصلے فرمائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا گلے میں آ جاتا ہے تو پھر کامیابی و کامرانی ہے. میرے پیارے بچوں, تم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ عمل کرنا شروع کر دو, پھر تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی, آخرت بھی کامیاب رہے گی. ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں. آج دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے, قتل و غارتگیری کے معاملے مچا رہے ہیں, کوئی چوری چکاری کر رہا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے ہم ہٹ گئے. اور زوال کیا ہم پہ اب آیا ہوا ہے یا پہلے تھا زوال جب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے؟ صحابہ جب پھرا کرتے تھے تو ایک وقت کا کھانا مشکل کے ساتھ ملتا, اور بضع اوقات ایسا ہوتا کہ کھانا بھی نہیں ملتا تو پیٹ پر پتھر باندھتے, اللہ کی عبادت کرتے جاتے. اقبال کہتے ہیں زوالے بندے مومن بے زری سے نہیں, زوالے بندے مومن بے زری سے نہیں, بے زری کی وجہ سے کوئی زوال نہیں آیا. جب کیفیت کیا تھی؟ جب پیسے بھی نہیں تھے, پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, تو کیفیت یہ تھی دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کیفیت ہماری ہوا کرتی تھی. آج ہمارے پاس کھانے, آج بتا دیجئے کوئی آدمی دبلا ہے کیا؟ آج جتنے سب کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں, چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے 10 سال کا, اس کا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے. فلیٹ ہوتے تھے اس زمانے میں, پیٹ بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. نہیں, آج رجوع ہو جائیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, بھائی بھائی سے. دنیا کے پیسے اللہ کے واسطے معاف کر دیں. بضع اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض پیسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایمان خراب کر رہا ہے, اس کے ایمان کو خراب ہونے دیں, معاف کر دیں, اللہ کے واسطے معاف کر دیں. اور کیا اللہ مجبور ہے؟ سب میں پہلے بتائیے اللہ پہ ہم کو کتنا یقین ہے, ہم کتنا یقین کرتے ہیں اللہ پہ؟ ہمارا یقین کچا ہو گیا. یہاں سے 10,000 آنا ہے, اگر وہاں سے 10,000 آ جائے تو ہم تو غریب ہو جائیں گے. اللہ کی ذات پہ اگر وہاں سے نہیں تو اللہ تعالیٰ منتظم حقیقی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کئی مرتبہ ہوتا ہے. ایک صاحب آ کے بولے میں جو ہے ساری مجلس میلاد شریف کی کر دیتا ہوں. اب دیکھیے میلاد شریف کی مجلس ہم کو انتظام نہیں کیا, وہ تو انتظام کر رہے ہیں بھائی, پورا آ کے میلاد شریف کا معاملہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ صاحب غیر ہو گئے, چلے گئے. کیا میں پریشان ہوا؟ نہیں, اللہ کی قسم ہے میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا, باری تعالیٰ ایسا دوسرے صاحب آ کے پورا انتظام کر ڈالے. اللہ انتظام کرنے والے ہیں, اللہ سارے معاملات کرنے والے ہیں, اللہ ہی سارے معاملات کو طے کر دیتے ہیں. زندگی کے ہر مرحلے کے اندر اللہ ہی مدد فرماتے ہیں. خدائی کارخانے کو تو خدا چلا دیتے ہیں,
बशर्ते कि अपने तवक्कुल को मजबूत कीजिए, उसकी जात पे तवक्कल कीजिए, हर मामले में तवक्कल कीजिए, हर मामले में उसकी बारगाह से रुजू कीजिए, फिर आप कामयाब और कामरान रहेंगे। अल्लाह ताला सरफराजियों के इफ़तों के फैसले फरमाए, अता की बारिशों से हमकिनार फरमा दे। तो ऐसे कई मामले, अल्लाह की जात पे तवक्कल करना। अगर कोई पैसे ले लिया, नहीं दे रहा, तो अल्लाह की बारगाह में बोल दो। और जात कौन है? मुकल्लिबुल कुलूब कौन है? अल्लाह की जात है। दिलों को फेरती कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात दिल को फेर देती है। अल्लाह की जात दिलों की कायनात को तब्दील कर देती है। अल्लाह की जात है। दुश्मन है, अल्लाह ताला जो है मुहब्बत भी फरमाया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू लहब दुश्मन हकीकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का इंतकाल हो गया। अब वो इस्लाम का वो वक्त है जब बेइंतहा शिकंजे कसे जा रहे हैं, हर तरफ से शिकंजे कसे जा रहे हैं, बेइंतहा परेशानी है, क्योंकि हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे चाचा थे हजरत अबू तालिब, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई आंच आने नहीं देते, आपका भी इंतकाल हो गया। दिन गुजरे, हजरत खतीजतुल कुबरा दुनिया से पर्दा फरमा गई। अब जनाजा घर में रखा हुआ है, अब जनाजा घर में रखा हुआ है। देखिए अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब है, दिलों की कायनात पे अल्लाह की जो है बादशाह चलती है, सब पे चलती है, दिल पे भी अल्लाह ताला जो है कादिर मुतलक, हर तरफ आपकी कुदरत खासा है। अब देखिए अबू लहब दुश्मन हकीकी और दुश्मनों के साथ अदबा शेबा मुगीरा अबू जहल सारे के सारे एक साथ बैठते। अब जब हजरत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का इंतकाल हुआ, जसद मुबारक घर में रखा हुआ है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें नम है कि बड़ी शफीक बीवी थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बेइंतहा यादें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा से बांधी हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा हजरत खतीजा के गम में आंसू बहा रहे हैं, गमज़दा है, और बाहर का मामला शिकंजा कसा हुआ है। अब कुफाराने खुरैश ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जनाजा उठाते हैं। आए हाय, कितनी सख्तियां हैं, कितने मामलात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए घर के अंदर, देखो अल्लाह ताला दिलों की कायनात के ऊपर काबिज है। अबू जहल ने कहा कि देखो किसकी मां जलेगी कि आज जो है मोहम्मद के घर से खतीजा का जनाजा निकले, देख लेंगे। वो अबू लहब मजलिस से उठा, उठ के खींच के एक फाइट मारा अबू जहल को, बोला किसकी मां जलती, जनाजा रोक के दिखा लो। कौन है? कुफारा में कुरैश में से छह। एक बार जोर से सुभान अल्लाह कह दे, जरा जोर से कह दे। अब क्या हुआ? बोले किसकी मां जमी है, रोक के दिखा दो। अबू जहल, अबू लहब कट्टर। अब अबू लहब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे दौलत पर हाजिर है, अंदर दाखिल हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा दिया और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले जनाजे की तैयारी शुरू नहीं करे? बोले हाँ करनी है। बोले जल्दी जल्दी करो, सब इंतजाम करने लगा। इंतजाम पे अल्लाह ने किसको खड़ा कर दिया? अबू लहब को खड़ा कर दिया, सारा इंतजाम किया गया। और उसके बाद में बोले चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा लेके निकलो। अब जनाजा जा रहा है, सामने अबू लहब चल रहा है। बोले किसकी मां जली, रोक के दिखाओ। अब ये जितने अदबा शेबा तो ले रही है क्या? बोले नहीं, खामोश हो जाओ, अबू लहब वहां पर, इन्हें छोड़ देंगे आपने। लिहाजा फिर उसके बाद में जनाजा गया, तदफीन हुई, हजरत खतीजतुल कुबरा की तदफीन हो गई। अब तदफीन होने के बाद में फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा दिया, और उसके बाद में फौरन से पलट के आया और फिर वही कुफार ने कुरैश के बीच में बैठ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो दिलों की कायनात पे अल्लाह ताला कैसा कादिर है, दिल की कायनात को तब्दील फरमाते हैं। तो अल्लाह की जात पे तवक्कुल कीजिए, अल्लाह दुश्मन को दोस्त के मकाम से, दोस्त से आगे कर देंगे, दोस्त से आगे कर देंगे। तो जिंदगी के अंदर कई ऐसे हालात होते हैं। एक साहब मेरे पास आए, आके बोले हमारी जमीन का मसला चल रहा, एक बीच में है उन्हें बेइंतहा सतारा, इंतहा से ज्यादा सतारा, इंतहा से ज्यादा सा। कौन है? बोले वो ओनर का भतीजा है, ओनर का भतीजा है, बेइंतहा सतारा। उन्हें आ गया, बोले तो हम लोग की रूह कब्ज हो जा रही, क्योंकि पूरा मामला मुंह तक आ जा रहा। ओनर यस बोल दे रहा, उन्हें आके कट मार दे रहा। ओनर बोल रहा कल आओ, हम पूरी जितनी हमारी माशियत पूरे पैसे लेके जाके वहां डाल डाले, हम जितने पार्टनर से पूरे डाल डाले, हम लोग लंगे हो गए।
اب اگر انہیں سین نہیں کرا تو مسائل پیدا ہو. میری زبان سے یہ نکلا اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے, انشاءاللہ وہ جو دشمن بول رہے ہیں انہیں چاپ کا دوست بن جائیں گا. کون بن جائیں گا؟ انہیں چاپ کا دوست بن جائیں گا اور انہیں آپ کا معاون و مددگار ہو جائے گا. زبان سے نکل گیا, بات ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اب یہ گئے وہاں پر, جاتے انہیں ٹھہراوا ہے. کون ہے وہ جو روکنے والا تھا, بدماش تھا, انہیں دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ لوگ ایگریمنٹ لے کے گئے تھے, یہ لوگ ایگریمنٹ لے کے گئے تھے. اب جیسے ہی ایگریمنٹ لینے کے پہنچے, یہ باہر ٹھہرا ہوا تھا. بولے ادھر لاؤ, کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ بولے اندر جا رہے ہیں نواب صاحب سے ملنے کے واسطے. اور پیپرز دیے, پیپرز لیا, لے کے پھاڑ ڈالا. پیپرز لیا, پھاڑ دیا. اب لوگ ارے صاحب ایسا, اب بڑا آدمی اس کو کچھ بول بھی نہیں سکتے. فوراً اپنے وکیل کو بلایا, بلا کے بولا ان کے پیپرز تیار کرو. یہ ایگریمنٹ کیا ہے, ستیہ ناسی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تم لوگ, کر رہے ہیں تو ذرا اچھا کرو. اس کے اندر معاہدہ تھا کہ اگر 5 سال کے اندر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے, معاہدہ کالعدم ہو جائے گا. بیانہ سوخت, معاہدہ کالعدم. تو اس کے اندر وہ پوائنٹ دیکھ کے انہیں کٹ کر کے بولا یہ پوائنٹ نہیں ہونا اس کے اندر. اس کے اندر ہونا جب تک کہ آپ زمین کو صحیح نہیں کر لیں گے, جب تک آپ سے ہی معاہدہ اور آپ ہی اس کو بیچنا, اور اس کے واسطے سے کوئی نیاز نہیں ہے. پیپر پہ لکھا کے تو رو لیتے ہوئے پیپر لے کے آئے میرے پاس. بولے صاحب جو دشمن تھا ہمارے ساتھ دشمنی نکالتا تھا, ٹھہر جاتا تھا, جانے نہیں دیتا تھا, بے انتہا ستاتا تھا, انہیں ہمارے پیپر پھاڑ کے نئے پیپر بنا کے دیا, اس کے اندر میعاد بھی نہیں رکھا. اب وہ 5-7 سال تک کیس چلاؤ. وہ 7 سال کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین ون ہوئے, تو 5 سال میں ان کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا تھا. 7 سال میں ون ہو کے پھر اس کے اندر بیچنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہے. خالی کیس جیت کے کچھ بھی لے کے چلے آتے تھے, بیچنے کی بھی ذمہ داری ان کو مل گئی الحمدللہ, بہت پیسے اللہ تعالیٰ سے. تو دیکھو مقلب القلوب اللہ کی ذات. کس کی ذات ہے؟ اللہ کائنات دل کی تبدیل فرما دیتے ہیں, بشرطے کہ آپ سارے کے سارے اس کی ذات پہ توکل کریں. چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے مار دے رہے ہیں بھائی, چھوٹے چھوٹے پیسے, کوئی بڑے پیسے نہیں, بالکل چھوٹے, 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ختم کر دے رہے ہیں. ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. بھائی چچیرا بھائی کا صورت نہیں دیکھ رہا, منیرا بھائی خلیرا بھائی صورت نہیں دیکھ لے رہے, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. کتنے پیسے, بے انتہا چند پیسوں کے واسطے. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر کے بتائے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف معاف کرے. دولت پہ بھی معاف کیے, بدماشیوں کو بھی معاف کیے, پتھرے ڈال وزنی تب بھی سرکار معاف کیے فرمائے, ہر جگہ سرکار معاف فرمائے. ہم کو کیا ہو گیا, ہم کو کس نے گمراہ کیا ہے بھائی؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے معاف نہیں کرتے. وہ قاتلوں سے میں رجوع ہوں, وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے, معافی مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے, کریم ہے, معاف فرما دے گا. خطئی طور پہ پھر ایسا عمل نہ کریں, خطئی طور پہ ایسا عمل نہ کریں. قتل و غارت گری بے انتہا بدترین بات ہے اسلام میں. اسلام نے چمٹی کو نہیں مارنا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ بلا ضرورت چمٹی کو بھی نہیں مارنا, بلا ضرورت کوئی جانور کو آپ نے لگانا بولے, پتے نہیں توڑنا بولے جھاڑ سے, بلا ضرورت. آپ کی ضرورت نہیں تو پتا نہ کو توڑو بولے. کتنے کردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم کس گمراہی کے اندر جا رہے ہیں, کن گمراہیوں کے اندر جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کی اصلاح کریں. اور آج سب سارے کے سارے بھئی یہ نشست جمی ہے, وہ کرنے والے کدھر کے, ہم تو نہیں کریں. نہیں بھائی, آج آپ کے دلوں کے اندر بھی برائی ہیں, بہنوں سے, بھائیوں سے, رشتہ داروں سے, احباب سے, سب سے ہے نا. ان کی غلطیاں آپ کے سامنے بار بار آتی, شیطان سامنے لاتے جاتا. اللہ کے واسطے آج سب کو معاف کر دو, کرو انشاءاللہ معاف کریں گے انشاءاللہ. دل کے اندر برائی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. مت رکھو, دل کو صاف رکھو. پھر کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت آپ کے سینے میں اترے گی. مولا تعالیٰ کرم کے ایسے فیصلے فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ کرم فرمائے اور رفاقتوں کی دولتوں سے مالا مال فرماتے ہوئے ہم کو باری تعالیٰ پابند فرماتے ہوئے کرم نوازی فرمائے, اپنی عنایتوں سے سرفراز فرمائے. جو وعدہ کیا اس پہ گامزن فرماتے ہوئے سرفرازی فرما دے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بروز ہفتہ میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس رہے گی, رات میں 10 بجے انشاءاللہ عز و جل عشاء کی جماعت رہے گی. 10 بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت رہے گی اور ساری رات عبادت رہے گی. یہ دیکھیے خاص رات ہے, یہ رات کو سمجھو. پہلے
یہ فضیلتوں سے سرشار رات ہے۔ اس رات میں ہوا کیا؟ اس رات میں محب سے محبوب کی ملاقات ہوئی، محب اور محبوب کی ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر وہ محب اور محبوب کی ملاقات میں انعام کس کو ملا؟ ہم کو ملا؟ نہیں ملا۔ اب کتنا بڑا تحفہ مل گیا، قرآن کی نعمت ملی۔ اللہ اکبر، قرآن کی رات، فضیلت والی رات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی نماز کی نعمتیں آپ کو ملی۔ میں قرآن کہہ رہا ہوں، نماز کی نعمتیں آپ کو ملی۔ نماز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اپنے آپ سے بندوں کو جوڑ لیا رب تعالیٰ۔ نماز کیا ہے معلوم؟ اللہ سے جڑ جانا ہے۔ کیا چنا ہے؟ اللہ سے جڑ جانا ہے، اللہ کی محبت میں جڑ جانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا کر لینا ہے۔ نماز وہ کنیکشن ہے، وہ کنیکشن کے معاملات ہے، وہ کنیکشن اللہ آپ کو عطا فرما رہے ہیں، وہ کنیکشن اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، یہ نعمت، یہ رفعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ رات روڈوں پہ دوڑنے کی رات ہے کیا؟ یہ رات ایک ٹائر پہ گاڑی چلانے کی رات ہے کیا؟ یہ رات سائلنسر گاڑی نکال کے چلانے کی رات ہے کیا؟ یہ رات پٹاخے پھوڑنے کی رات ہے کیا؟ یہ رات کسی کو ستانے کی رات ہے کیا؟ یہ رات گٹکے کھا کے روڈ پہ پھرنے کی رات ہے کیا؟ یہ رات سگریٹ کے دھوئیں اڑا لیتے پھرنے کی رات ہے کیا؟ غور کیجیے گا کہ کتنے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لغزشیں ہو رہی ہیں۔ یہ رات تو خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرنے کی رات ہے، یہ رات شکرانے کی رات ہے، یہ رات رفعت و برکت کی رات ہے۔ اس رات اللہ کو راضی کر لیں، اس رات اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ آج ہی کی رات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات رب تعالیٰ اپنے حبیب پروردگار سے ملاقات کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے ساری کی ساری کتنی نعمتیں ملی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی باتیں ہوئی، کس کے لیے ملے؟ تو سارے کے سارے ہمارے واسطے ہیں۔ تو یہ رات کی فضیلت جانیں، یہ رات کی اہمیت کو جانیں، اور سارے کے سارے اس رات اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منا لیں۔ ہم گناہگار ہیں نہیں، ہمارے اندر کئی گناہ ہیں، کئی گناہ ہیں، اتنے گناہ، اتنے ہم چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں۔ اور تو مرکز گناہ یہ آ گیا ہمارے پاس آج کل، آنکھوں کا گناہ دبا کے چل رہا ہے اس میں، ہے نہیں؟ ساری چیزیں، یہ گناہ وہ گناہ، ہر قسم کا گناہ ہے، ہم سارے نافرمان۔ آج کی رات جو معراج کی رات ہے، معراج کی رات اللہ کو منا لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہماری بارگاہ میں بندہ آتا ہے، گر گراتا ہے، اور پھر ہمارے حبیب کے طریق پہ مانگتا ہے۔ اس رات مانگنا کیا ہے؟ ہر رات مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر اس رات خاص یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تھے، تو اس رات مانگنا تو اللہ کی سنت قدیمہ ہے کہ اس رات عطا فرمائے تھے خوب، تو ابھی بھی ہم کو حصہ ملتا، ابھی بھی ہم کو حصہ ملتا ہے۔ تو اس رات کو ہم غنیمت جانیں، ڈبوں کی زینت نہیں بننا ہے، روڈوں کی زینت نہیں بننا ہے، گاڑیوں کے سائلنسر نکال کے نہیں بھگانا ہے، بلکہ ہم کو خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا ہے، ڈوبنا ہے اللہ کی عبادت کے اندر، ہم بے انتہا ڈوب جانا اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں ڈوب جانا۔ اور جب صبح ہوگی تو رات بھر مزدوری کر رہے ہیں ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ صبح میں کیا کرتے ہیں؟ مزدوری دیتے ہیں، تو دامنوں کو پسار لینا، رونا، گر گرانا اس کی بارگاہ میں، مولا کرم فرما دے، مولا سرفرازی فرما دے، تو نہیں تو کون سرفرازی فرمائے گا؟ ہم خطا کار تھے، ذلیل ہیں، مگر تیرے حبیب کے امتی ہیں، مولا تو ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ عنایات کے فیصلے فرما دے، اس رات کے صدقے کرم فرما دے، مصطفیٰ کی مسکراہٹ کے صدقے کرم فرما دے۔ اس رات ہم کو سب کو روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے، مانگنا ہے، دنیا بھی مانگنا ہے، آخرت بھی مانگنا ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، ہم پہ شکنجے کسے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم یہاں پر بہت سکون ہے، ہمارے بھائیاں بہت پریشان ہیں، ہماری بہنیں بہت پریشان، ہمارے بچے باہر نہیں نکل سکتے، یہ کیفیات ان کے چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی مانگنا ہے، ہمیں گڑگڑانا ہے، منانا ہے۔ پھر یہ ہفتے کا بھی روزہ رکھنا، اتوار کا بھی روزہ رکھنا، 2 روزے بھی رکھنا ہے ہمیں، ہفتے کا بھی روزہ رکھنا ہے، اتوار کا بھی روزہ رکھنا۔ تو فجر میں انشاءاللہ عز و جل پھر ہم فجر تک بیٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، اور پھر الحمدللہ ذکر کریں گے رات بھر، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سرکار کی نعتیں بھی پڑھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر انشاءاللہ بیان بھی ہوگا الحمدللہ زبردست انداز میں، انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیان بھی ہوگا، تو انشاءاللہ بیان بھی آپ کو سننا ہے، عبادت کرنا ہے، سب معطر ہو کے اچھے بہترین کپڑے پہن لے کے عبادت کے لیے تشریف لا لیں۔
زبردست طریقے سے. کیونکہ پھر کیا ہوتا, ارے ذرا بعض اوقات ایسا ہوتا, ارے میں جا کے آ جاتا ہوں, کپڑے بدل کے آ جاتا ہوں, نہیں ہوتا ہوں. پہلے سے اچھے کپڑے پہن لے کے آ جائیے, پہلے عطر لگا لے کے آ جائیے, پہلے ہی معطر ہو جائیے, پہلے ساری چیزیں کر لیجیے. اور شام رات 10 بجے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جماعت ہوگی, 10 بجے جماعت ٹھہرے گی انشاءاللہ. 10 بجے سے فجر تک پورا پروگرام رہے گا انشاءاللہ. ہم کوئی لمحہ بھی خالی جانے نہیں دیں گے. پھر الحمدللہ یہاں پر سحری کا بھی انتظام رہے گا, سحری کریں گے ہم ساتھ, سب مل کے سحری کریں گے. اللہ ہماری اس سحری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اپنی رحمت کا ایک چھیٹا عطا فرما دے. سحری کریں گے, سحری کرنے کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین ہم پھر نماز فجر ادا کریں گے. نماز فجر کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا, پھر دعا ہوگی. اپنے گناہوں کی تلافی کے سلسلے میں اللہ کے بارگاہ میں خوب تڑپیں گے, گڑ گڑائیں گے, اس کو منانے کی کوشش کریں گے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے مان بھی جائے, مولا ایسا کرم فرما دے. تو سارے حضرات کو انشاءاللہ رہنا ہے. کون کون رہنے والے ہیں بھائی؟ چلیے ہاتھ نیچے کر لیجئے. اب میں اور ایک ذرا تھوڑا سا مشکل سوال ہے, فجر تک کون کون رہنے والے ہیں؟ فجر تک انشاءاللہ رہیں گے. فجر تک رہنا ہے, فجر کی نماز پڑھ لے کے دعا کے بعد جانا. اکثر ایسا ہوتا ہے مزدوری تو کر لیتے ہیں مگر مزدوری لینے سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں. اچانک ایک ایسا ارجنٹ کام آتا, وہی ٹائم پہ رہتا, نکو ٹائم پہ چھوڑ ڈالو کام, کیونکہ اس سے زیادہ دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں اللہ عز و جل, اس سے زیادہ کرم فرما دیتے بولے. تو انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کو رہنا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ رہنا ہے. کیسا رہنا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ. پھر انشاءاللہ عز و جل اور پھر ہمارے پاس تو الحمدللہ روزہ سقاف کے اندر ایک خاص معاملہ یہ ہے, روحانی جسمانی دونوں خیال کیے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, روحانی جسمانی. الحمدللہ رب العالمین آپ کی تفریح بھی کرائی جائیں گی انشاءاللہ. تو آدمی کی فطرت کے اندر ہے بیچ میں کچھ تو بھی چبینا ہونا بولتے, تو چبینے کا بھی انتظام ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اپنی عنایتوں سے مالا مال فرماتے ہو, ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرماتے ہو, جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے سرفرازی فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.